अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, होता क्या है कि ज़िंदगी में इंसान की कंपनी, किसी भी इंसान की कंपनी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वो किस कंपनी में रहता है, वहाँ पर क्या बातें होती रहती हैं, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव कंपनी में रहेंगे, ऐसी कंपनी में रहेंगे जिन लोगों के कोई ना कोई मकासद होंगे, कोई ना कोई उनके गोल्स होंगे जो उन्होंने अचीव करने होंगे, सो ऑब्वियसली आप पर भी उसका अफेक्ट आएगा और आप भी वैसा बनने की कोशिश करेंगे। सो कंपनी मैटर्स अ लॉट। अगर ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी में पुरसकून रहना चाहते हैं, आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हर किस्म की नेगेटिविटी इसको अवॉइड करना चाहते हैं, सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव लोगों की कंपनी में उठना बैठना शुरू कर दें। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सुनना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस सब के साथ साथ एक अच्छी कंपनी, पॉजिटिव कंपनी, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा, हमारी एंकर निम्रा हमें इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगी। सो निम्रा, बताइएगा कैसा रहने वाला है आज लाहौर का मौसम। अगर मौसम की बात करें तो मुतला आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि हब्स की शिद्दत में भी इजाफा होगा, जिसकी वजह से गर्मी भी मज़ीद बढ़ेगी। दिन भर सूरज की तपिश बरकरार रहेगी, जबकि आज का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश होने के कोई इम्कानात नहीं है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो वो 75% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर में 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, बिलखसूस सांस के मरीज़ जो हैं वो घर से ना निकलें, क्योंकि हब्स की शिद्दत में इजाफे के साथ फ़िज़ा में ऑक्सीजन की जो है वो कमी होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। माहिरीन का कहना है कि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, और बिलखसूस बच्चे और बुज़ुर्ग घर में। थैंक यू सो मच निम्रा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि 1965 की जंग के हीरो मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद का आज 58वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद की पैदाइश हांगकांग में हुई थी। 16 अगस्त 1928 को हांगकांग में पैदा हुए थे, लेकिन पाकिस्तान बनने से पहले इनका ख़ानदान गुजरात के एक गांव में आकर यहाँ पर जो था वो यहाँ पर उसने मतलब क़याम पज़ीर हुआ था। और इस सब के साथ साथ 1965 की जंग में 6 दिन मुसलसल, 6 रातें और 6 दिन मुसलसल दुश्मन को रोके रखा, और ना सिर्फ रोके रखा बल्कि दुश्मन को बदतरीन शिकस्त जो दो चार किया, और दुश्मन की राह में जितनी भी रुकावटें थीं वो बरकरार रखीं मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद ने। और आज उनका यौम शहादत नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है, और उनकी शुजाअत के एतराफ़ में मेजर राजा अज़ीज़ भट्टी शहीद को सबसे बड़े फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर से भी नवाजा गया। सो आज 58वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, और जापान ने एक ऐसा अनोखा इनिशिएटिव लिया है जो कि तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है। जब भी कोई मुसलमान जापान पहुंचता है और जो भी उसने होटल वहाँ पे बुक करवाया होता है, whenever they enter into that hotel, so they are served with the जायनमाज़। इसके साथ कुरान पाक उनको दिया जाता है। इसके साथ साथ एक कंपस दी जाती है जो कि खाना काबा की डायरेक्शन उसको डिटेक्ट कर सकता है। फिर एक नक्शा दिया जाता है कि करीब तरीन आपके मसाजिद कौन कौन सी हैं। सो ये जेस्चर जो जापान की जानिब से लिया गया है, ये मुसलमानों के, एक तो ऑब्वियसली एहतराम, मुसलमानों के लिए जो एहतराम है उसको ज़ाहिर करता है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है और हम सब इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे, और आखिरी स्टोरी है जनाब, शादी की साइट पर मिलने वाली औरत ने आदमी को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। 1 महीना हुआ शादी की वेबसाइट पर अहमदाबाद में मुकीम ये एक इंजीनियर था जिसकी मुलाकात इस ख़ातून से हुई। वर्चुअल ये मुलाकात थी, दोस्ती हुई, लेकिन 1 माह में औरत ने इसको अपनी मोहब्बत में इतना ग्रैब कर लिया, इतना क्या कहते हैं, अपनी मोहब्बत में इसको क्रेज़ी कर दिया कि इसकी जो 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम थी वो अपने पास ट्रांसफ़र कर ली, और फिर ना रकम मिली ना वो औरत मिली। सो ऐसा आज के ज़माने में भी होता है। मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे लोग कैसे कर लेते हैं।
آپ کو تو اپنوں پر اعتبار کرتے کرتے کئی سال لگ جاتے ہیں، تو آپ کسی انجان بندے پر، اور جبکہ ایسے فراڈز پوری دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کیسے کسی پر بلیو کر کے اس کے حوالے اپنی اتنی بھاری رقم کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح کے اسکیمس اور فراڈز ہوتے ہیں. سو یہ تھی ہماری تیسری ٹاپ سٹوری. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے بریک کے بعد، اور آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے آج کے ہائی لائٹس اور ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ کے ساتھ. سو اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز، آج کے شو کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ کے ساتھ. اور سب سے پہلے جناب ہم بات کریں گے کہ بدلتے موسم کی وجہ سے جو اسکن کے ایشوز ہوتے ہیں اس کو آبویسلی کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. جب ہم آج کل کے موسم کی بات کریں، گرمی کے موسم کی بات کریں، تو اسکن بہت زیادہ آئلی ہو جاتی ہے. جب اسکن بہت زیادہ آئلی ہو جاتی ہے تو ایکنی کے دانے نکلنے کے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. سو یس، اس کو ہم کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں، اس موسم میں اسکن کی حفاظت کیسے کرنی ہے. پھر آبویسلی یہ ایک ٹرانزیشن ویدر بھی ہے کہ اور تھوڑے دن تک موسم بدلے گا، اور جب ہم گرمیوں سے سردیوں میں انٹر ہو رہے ہوں گے تب اسکن اور سینسٹیو ہو جاتی ہے. تو کیا پریونٹیو میجرز لینے کی ضرورت ہے، اور اس سب میں اسکن کو موئسچرائز کرنا اور ایک اچھے موئسچرائزر سے موئسچرائز کرنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ نے موئسچرائزر غلط استعمال کر لیا تو وہ بھی بعض اوقات ایکنی کاز کر دیتا ہے. سب پر بات کرنے کے لیے ڈرماٹولوجسٹ اینڈ اسٹیٹک فزیشین ڈاکٹر ثانیہ اس وقت ہمارے ساتھ شو کا حصہ ہیں. ڈاکٹر ثانیہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے گرمیوں کے موسم، اور اسپیشلی یہ جو آج کل کا موسم ہے، ہبس بھی ہے، برسات والا موسم بھی ہے، کبھی گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. نارملی آپ کے پاس جو پیشنٹس یا خواتین آتی ہیں کن ایشوز کے ساتھ آتی ہیں، اسکن ایشوز کے ساتھ؟ اچھا، یہ ایج ریلیٹڈ بھی ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایج کے ایشوز ڈفرینٹ ہیں ویدر چینجز کی وجہ سے. اب آپ کو پتہ ہے کہ گرمی اس طرح سے نہیں رہی جیسے پہلے تھی، ہیومیڈیٹی اس طرح سے نہیں رہی، تو ایک ٹرانزیشن سے آنا شروع ہو گیا جیسے آپ نے بھی بتایا. تو اس کی وجہ سے ہر ایج گروپ کے اسکن ایشوز ڈفرینٹ آ رہے ہیں. اگر ہم چھوٹے بچوں کی بات کریں، جیسے کہہ لیں کہ انڈر 18 جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں، ان کی اسکن کے اوپر ایک ایکنی کا بریک آؤٹ سٹارٹ ہو گیا، جو انڈر 18 جو ٹینز میں ہیں اپنے. لیکن جو خواتین 20 ایئرس پلس ہیں یا 25 ایئرس پلس ہیں، ان کی اسکن کے ٹیکسچر کے اوپر ڈیمیج آنا شروع ہو چکا ہے، اور یہ پیشنٹس بہت تعداد میں ایک دم بڑھنا شروع ہوئے ہیں. ریزن یہ ہے کہ ویدر ڈرائنیس کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے، ونٹرز کی طرف جانا شروع ہو گیا. جب ونٹرز آتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ اسکن ڈرائی ہوتی ہے، تو ایک رفنیس سی، پیچی اسکن، ڈلنس کے پیچز آ گئے یا ٹیکسچر خراب ہو گیا. تو یہ ہر ایج کے ایشوز مختلف آنا شروع ہو گئے. تو جب ایکنی والے جو بچے ہیں یا خواتین یا مرد جن کو اس طرح کے ایشوز آ رہے ہیں، بریک آؤٹس ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر سمپل سا میں ایک یہی کہتی ہوں کہ آپ کے اگر ایک دو بریک آؤٹس ایکنی کے ہو رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی ایز سچ ایکنی کا ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی اسکن کی کلینزنگ اور موئسچرائزر، ان دو چیزوں کے اوپر مین فوکس کر لیں، آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. موئسچرائزر اور کلینزر کوئی بھی آپ اپنا ریکمینڈ کروا سکتے ہیں کسی ڈرماٹولوجسٹ سے، آپ ان سے کنسلٹ کر کے ریکمینڈ کرا لیں، اور اگر یہ دو تین چیزیں اپنی روٹین میں رکھ لیں گے آپ کی اسکن بہتر رہے گی. اچھا دیکھیں، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ گرمیوں سے سردیوں میں جا رہے ہیں، لیکن مجھے تو ایسے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے. آج کل ویسے ہی نا، مجھے لگتا ہے کہ آج کل جب موسم تھوڑا بدل رہا ہوتا ہے نا، تو وہ ڈپریسو سا انوائرمنٹ، دل بھی اداس رہتا ہے، گلومی سا فیل آپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے ارد گرد کے لوگوں نے کہا یہ موسم کے اثرات ہیں. میں نے کہا مجھے موسم بدلتا تو کہیں سے بھی نہیں دکھائی دے رہا، اس قدر شدید گرمی ہے ابھی بھی. سو مجھے تو سردیوں کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اسکن ایشوز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور بلکہ میں نے اس دفعہ اپنی اسکن پر بھی نوٹ کیا کہ اسکن پر ایسے لگتا ہے کوئی چھوٹے چھوٹے پیچز یا وائٹ ہیڈز بہت زیادہ، وہ الٹیمیٹلی وائٹ ہیڈز جو ہیں وہ کسی نہ کسی ایکنی میں ہی کنورٹ ہوتے ہیں. سو اس کے لیے آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ اچھا موئسچرائزر، اچھا کلینزر، یہ آپ کو تمام چیزوں سے بچا کے رکھے گا. اب موئسچرائزر کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ کیونکہ میں نے کچھ موئسچرائزرز استعمال کیے، مجھے لگتا ہے وہ آپ کی اسکن کو مزید آئلی کر دیتے ہیں. جب اسکن مزید آئلی ہوگی الٹیمیٹلی اس سے پھر ایکنی کے چانسز ہوں گے. اور سب لوگ میرے خیال میں ایکنی سے ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، دانوں سے، باقی چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں. بالکل، کیونکہ بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ سے ایک بہت کامن ایشو دیکھنے میں آتا ہے نا، اور وہی کنورٹ ہوتا ہے آگے جو پنکش یا یلوئش پس والی جو ایکنی ہوتی ہے اس میں، کیونکہ ایکنی کی بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈس بھی ایکنی میں ہی کنسیڈر ہوتے ہیں، یہ ایکنی کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. تو جب ڈرائنیس آئے گی اسکن کے اوپر، اب دو طرح کی اسکن ٹائپس مینلی جو ہوتی ہیں، جن کی کمبینیشن اسکن ہے ان میں تو یہ ایشوز کم دیکھنے میں آتے ہیں. لیکن جن کی ڈرائی اسکن ہے ان کے اندر ڈرائنیس کے پیچز، کیونکہ ڈیڈ لیئر ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ اسکن کے اوپر سے ایکسفولیٹ نہیں ہوتی، تو وہ ڈیمیج دے کے اوکلوژن کرتی ہے، بلاکیج دیتی ہے. جب پورز بلاک ہوتے ہیں تو وائٹ ہیڈز بنتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں آئلی اسکن کی، تو آئلی اسکن کے اوپر آئل پروڈکشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پورز اوپن ہوتے ہیں، اور ان پورز کے اندر جب کلاگنگ ہوتی ہے
تو وہ بلیک ہیڈز بنانا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ آگے مزید کنورٹ ہوتے ہیں تو وہ پسٹیولر نوڈیولر ایکنی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اگر اس میں ہم تھوڑا سا یہ کر لیں کہ اسکن کی کلینزنگ کو بہتر کر لیں، کوئی آپ جینٹل سیلیسلک ایسڈ کلینزر جو ایکنی پرون اسکن ہے، آئلی اسکن ہے، ان کے لیے وہ ایڈ کر لیں، اور کوئی بھی ہائیڈریٹنگ فیس واش کر لیں۔ جب بھی آپ مارکیٹ میں جائیں گے یہ پروڈکٹ میڈیکیٹڈ لیں، اور اس کے اوپر مینشنڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر موئسچر لیول کتنا ہے، واٹر لیول کتنا ہے، اور آئل کانٹینٹ کتنا ہے۔ سو آئلی اسکن کے افراد ہمیشہ واٹر بیسڈ پروڈکٹس استعمال کریں، اور ڈرائی اسکن والے افراد تھوڑا سا آئل کانٹینٹ والا استعمال کریں چیز کو، تو ان کی اسکن کے اوپر اگر دیکھیں بعض لوگوں کی اسکن ایسی ہوتی ہے، اور میری اپنی کیونکہ ایسی ہی اسکن ہے کہ گرمیوں میں آئلی ہو جاتی ہے اور سردیوں میں بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے، سو میرے لیے یہ بتانا کسی کو مشکل ہو جاتا ہے کہ میری اسکن ٹائپ کون سی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ کیا کریں کہ یعنی آپ کی تو پھر دونوں ٹائپس ہیں نا، آپ کی سردیوں میں ڈرائی ہو جائے گی اور گرمیوں میں آئلی ہو جائے گی، سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو جو میری طرح کے لوگ ہیں؟ اچھا، ویدر ہم ماشاء اللہ بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاکستان میں ہر طرح کا موسم ہے، تو میں اس کو ایک بلیسنگ کنسیڈر کرتی ہوں کیونکہ ہمیں ہر طرح کا پھل سبزی کھانے کو ملتی ہے۔ اسی طرح سے ہماری اسکن کے اندر کیونکہ پھل کی چینجز آ رہی ہیں، سبزیوں کی چینجز آ رہی ہیں، تو ہماری اسکن کے اندر بھی چینجز آتی ہیں، ویدر کے اکارڈنگلی ہماری اسکن چینج ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ میں پیشنٹس کو کہتی ہوں جب ویدر چینج ہوا کرے ایک بار اپنی اسکن کیئر چینج کروائیں اس ویدر کے اکارڈنگلی، اور جب گرمیاں آتی ہیں اس کے اکارڈنگلی، سردیاں آتی ہیں اس کے اکارڈنگلی، تو آپ کی اسکن مینٹین رہتی ہے، کیونکہ ایک ہی چیز آپ تھرو آؤٹ دا ایئر لے کے نہیں چل سکتے ہیں۔ ہاں، کوئی بہت ڈرائی اسکن والے لوگ ہیں ان کے اندر تو ہماری مور اور لیس اسکن کیئر سیم رہتی ہے، کیونکہ اس کے اندر مینلی ہم ہائیڈریشن پہ ہی فوکس کرتے ہیں، چاہے وہ سن بلاک ہو، موئسچرائزر ہو، فیس واش ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موسم میں میں سیرمز کا استعمال بہت زیادہ کرواتی ہوں پیشنٹس کو، کیونکہ سیرمز کی اسکن کی ڈیپر لیئرس کے اندر پینیٹریشن بہت اچھی ہوتی ہے، اور اسپیشلی ہائلورونک ایسڈ آل اسکن ٹائپس کے لیے سوٹیبل ہے، کوئی اس کا سائڈ افیکٹ نہیں آتا، اور ہر اسکن ٹائپ والے افراد یہ یوز کر سکتے ہیں ایزیلی۔ لیکن جو وائٹامن سی ہے یا نیاسینامائڈ یا ریٹینوئک ایسڈ، یہ سارے جو باقی ریٹینول سیرمز، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ آپ کی اسکن کے اکارڈنگلی ہمیشہ اس سے دیکھ کے اسیس کروا کے اس کو یوز کریں، کیونکہ یہ نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، ہائلورونک ایسڈ کا ہم پچھلے 1 سال سے تو کافی زیادہ میں نے پرسنلی بھی سنا ہے، آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہر اسکن کے لیے ہے، اور کسی بھی اچھے برانڈ کا ہائلورونک ایسڈ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن واٹس دا رائٹ وے ٹو یوز دا ہائلورونک ایسڈ، اور کیا اس کے اوپر بھی موئسچرائزر اپلائی کیا جا سکتا ہے یا یہ اٹ سیلف ایک موئسچرائزر کا کام بھی دے گا؟ اچھا، ہائلورونک ایسڈ بیسیکلی اپنے اندر واٹر مالیکیولز کو ہولڈ کرتا ہے، تو موئسچر لیول کو بہتر کرتا ہے۔ کئی لوگوں کی اسکن سینسٹیو ہوتی ہے، تو جب بھی آپ سینسٹیو اسکن کے اوپر ایسڈز لگائیں گے، ہائلورونک ایسڈ ہو گیا، اسکاربک ایسڈ جو وٹامن سی سیرمز ہیں، یا ریٹینوئک ایسڈ ریٹینول سیرمز ہیں، تو یہ ایسیڈک پی ایچ والے ہوتے ہیں، تو سینسٹیو اسکن پہ اگر آپ ڈائریکٹلی ان سیرمز کو لگائیں گے تو یہ اریٹیٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سیرمز لگاتے ہی جلن ہو رہی ہے، اریٹیشن ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسکن سینسٹیو ہے، تو پہلے اپنی اسکن کو موئسچرائزر سے ہائیڈریٹ کریں، دین سیرم کو اپلائی کریں۔ لیکن باقی تمام افراد جن کی اسکن سینسٹیو نہیں ہے وہ ایز اٹ از پہلے سیرم کو اپلائی کریں اینڈ دین موئسچرائزر کی ایک تھوڑی سی لیئر ضرور دیں، کیونکہ سیرمز آپ کی اسکن کی ڈیپر لیئرز میں پینیٹریٹ کر کے ڈیپر لیئرز کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں، اور موئسچرائزر ٹاپ لیئر کو ہائیڈریٹ کرتا ہے۔ تو ہماری دونوں جو سرفیسز ہیں سپرفیشل اور ڈیپ، ان دونوں کو ہمیں ہائیڈریشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی اگر آپ اسٹیپ وائز پوچھیں تو پہلے سیرم، دین موئسچرائزر اینڈ دین سن بلاک ان دا مارننگ، سیرم، موئسچرائزر، اور کوئی بھی اچھی نائٹ کریم رات کے ٹائم پہ اپنی اچھا، آپ کہہ رہی ہیں سب سے پہلے سیرم اپلائی کرنا ہے، پھر اس کے اوپر موئسچرائزر کوئی بھی اچھا سا، اور پھر اس کے بعد آپ سن بلاک جو ہے وہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو آپ نے تمام چیزیں بتا دی، لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں، اور آج کل کیا کتنے عرصے سے لاہور بہت ہی زیادہ پولیوشن کا شکار ہے، پورا پاکستانی، آپ کراچی بھی چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ پولیوشن ملتی ہے۔ یہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں الٹیمیٹلی جب ہم اندر باہر آ جا رہے ہیں، یا ہم ہم سن بلاک کا بھی استعمال کریں تب بھی ہماری اسکن کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں۔ سو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ڈسٹ پارٹیکلز یہ کلینزنگ سے چلے جاتے ہیں، یا اس کے لیے آپ کو کوئی فیشیلز وغیرہ کروانے چاہیے؟ اور اچھا کہ جب ہم فیشیلز کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے تو پھر سیلونز بھی ہیں، کیا ونس ان اے بلو مون وہ بھی کروا لیے جائیں؟ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے، کبھی آپ کسی کلینک سے میڈیکیٹڈ کوئی ٹریٹمنٹ کروا لیں، کبھی کسی سیلون سے کروا لیں۔ اچھا، اب ماشاءاللہ ہماری عوام میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ میڈیکیٹڈ چیز کو ہی پریفر کرتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ سیلون، میں برا نہیں کہہ رہی ہوں سیلون فیشیلس کو، لیکن صرف یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ اس کے اندر وہ بلیچنگ ایجنٹس یوز کرتے ہیں، وہ اسٹیرائڈل چیزیں یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو انسٹنٹلی بہت برائٹننگ ایفیکٹ
اسکن گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے فیشیل کرایا اور اس کے بعد وہ ایک 1000 واٹ کا بلب میں کہتی ہوں کہ آپ کی اسکن کے اوپر آن ہو جاتا ہے. سو بیسیکلی دیٹ از الارمنگ. وہ چیز ہیلدی نہیں ہے کیونکہ وہ انسٹنٹلی تو آپ کو فیئرنیس یا گلو دے رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی وہ 3-4 دن کے بعد گلو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسکن پہ ڈیمیج آتا ہے. تو ایک دم سے انسٹنٹلی کوئی چیز ایسے دے رہی ہو تو کلک ضرور کرنی چاہیے کہ سم تھنگ از رانگ. اب میڈیکیٹڈ فیشیلز میں یہاں پہ تھوڑا سا گائڈ کروں گی کہ یہ کبھی بھی آپ کو انسٹنٹلی فیئرنیس والا نہیں دیتے ہیں بینیفٹ. یہ آپ کی اسکن کو کلینز کرتے ہیں, ہائیڈریٹ کرتے ہیں, گلو دیتے ہیں, لیکن ڈے بائی ڈے یہ ریزلٹس کو انکریز کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو میڈیکیٹڈ فیشیلز بار بار نہیں لینے پڑتے ہیں. جب آپ کی اسکن مینٹین ہو گئی ہے, ہائیڈرا فیشیل بڑا کامنلی لوگ کراتے ہیں, ویمپائر فیشیلز ہو گئے, فوٹو فیشیلز ہو گئے, یہ بہت سارے ایزی وہ پروسیجرز ہیں جو افورڈیبلٹی میں بھی آتے ہیں اور ہر بندہ ہر ایج گروپ کے لیے سیف بھی ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ریپیٹیڈلی نہیں کرانی پڑتی ہیں. اگر ہم سلون فیشیل کی بات کریں تو ہر 15 دن بعد یا مہینے بعد وہ کروانا پڑتا ہے, لیکن اگر آپ ایک اچھا میڈیکیٹڈ فیشیل کسی ڈاکٹر سے یا ڈاکٹر کی سپرویژن میں کرواتے ہیں تو آپ کی اسکن کے اوپر آلموسٹ 3 to 4 months ضرورت نہیں پڑتی ہے کسی چیز کی. میڈیکل ریکمنڈیشن میں ضرور ہوتا ہے کہ آپ ہر مہینے کرائیں, بٹ الحمدللہ مائی پیشنٹس وہ بڑا ریلیجسلی اپنی اسکن کیئر کو بھی فالو کرتے ہیں اور میری ایڈوائس کو بھی فالو کرتے ہیں. تو جب بھی وہ 6 مہینے بعد بھی میرے پاس آتے ہیں ان کی اسکن فلالیس ہوتی ہے. تو اتنی زیادہ ضرورت میڈیکیٹڈ فیشیلس کے اوپر پڑتی ہی نہیں ہے بار بار کرانے کی. دوسری چیز, اس کے اندر چونکہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کی اسکن کو ریپیئر بھی دیتے ہیں, ریجوینیٹ بھی کرتے ہیں, اس کے نرشمنٹس کو پورا کرتے ہیں, تو آپ کی اسکن ڈے بائی ڈے امپروو ہوتی چلی جاتی ہے. یعنی کہ اس طرح کا موسم یا کوئی بھی موسم ہو سو آپ ایک اچھا میڈیکیٹڈ فیشیل, اور نارملی ہائیڈرا فیشیل یہاں پر بہت زیادہ کامن ہے, سو آپ ہائیڈرا فیشیل کروا لیں اور پھر 3 سے 4 مہینے آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں اس کی پڑے گی. اور پھر وہ جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنی کلینزنگ لازمی طور پر کریں, موئسچرائز رکھیں اسکن کو, اور ایک اچھے سن بلاک کا استعمال کریں, تو اس طریقے سے آپ ایکنی بریک آؤٹس ان سے بچ سکتے ہیں, اسکن کے ایشوز ان سے بچ سکتے ہیں. خوراک, پانی کا کتنا عمل دخل ہے, اس کو بھی تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرتے ہیں, یا نیچرل ریمیڈیز کیا ہو سکتی ہیں؟ بالکل, میرے پرسکرپشن میں پہلا پوائنٹ ڈائٹ کا ہوتا ہے. نیچرل ڈائٹ اور نیچرل ڈائٹ کا فوکس سب سے ضروری ہے. اگر آپ اپنی اسکن کیئر کے اوپر بہت پیسے اسپینڈ کر رہے ہیں, آپ لگژری قسم کی پروڈکٹس بائی کر رہے ہیں, ٹریٹمنٹس کرا رہے ہیں, لیکن اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کر رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ آپ کی باڈی اندر سے جب تک ہیلدی نہیں ہوگی, پراپرلی ہائیڈریٹڈ نہیں ہوگی, ان چیزوں کے ریزلٹس آپ کے اسٹے نہیں کریں گے. اور اگر آپ صرف اپنا لیکوڈ انٹیک ان دا فارم آف واٹر, سادہ پانی ہو گیا, جوسز ہو گئے, فروٹس ہو گئے, قہوے بہت زیادہ آپ اگر استعمال کرتے ہیں, جیسے عربک لوگ جیسے بہت قہوے استعمال کرتے ہیں, یہ ڈی ٹاکس کرتی ہیں باڈی کو چیزیں. جب آپ اس طرح کی چیزوں کو روٹین میں رکھیں گے تو آپ کی باڈی سے ٹاکسنز جب نکلتے ہیں تو آپ کی ایک نیچرل گلو, نیچرل ہائیڈریٹڈ اسکن, اور ایک نیچرل ایک آپ کی اسکن پہ ریڈیشنز وہ جو ایلومینیٹ کرتی ہے آپ کی اسکن ایک گلو کو, ایک پازیٹیوٹی کو, ایک ہیلدی اس کو چیز کو, آپ کا پنکش ایک ہیو آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیلدی ہوتی ہیں. آپ کی ڈائٹ کا رول اس کے اندر بہت زیادہ ہے. ڈیلی ہینڈ فل آف نٹس کا استعمال کریں, فروٹس کا استعمال کریں, اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے نرشمنٹس کو بھی پراپر رکھیں, اپنے نیوٹریشنس کو پراپر رکھیں, اپنے وٹامنس کا انٹیک پراپر رکھیں. ڈائٹ میں لے سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ, ادروائز کوئی بھی سپلیمنٹ فار فیو ڈیز فار اے منتھ اور 2 وہ اپنی روٹین میں ضرور رکھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہم جب اسکن کی بات کرتے ہیں اور جب ہم کبھی بھی مارکیٹ جائیں یا کسی بھی اسٹور پر جائیں یا کسی بھی میک اپ کاؤنٹر پہ جائیں, وہاں پر جب ہم اپنے اسکن پروڈکٹس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اپنے اسکن کے لیے, اسکن کی پروٹیکشن کے لیے لازمی لینی چاہیے, اور ان کو لیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اپنی اسکن کیئر کو بالکل شارٹ رکھیں تاکہ آپ کو بالکل سستی نہ ہو کہ میں نے اتنی چیزیں لگانی ہیں. صرف 2 سے 3 چیزیں رکھیں تاکہ آپ ایزیلی لگا سکیں, اچھا یہی تو بس لگانا ہے. بیکاز آئی نو میجورٹی لوگ اب کام کرتے ہیں یا خواتین گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں, لوگ بزی ہوتے ہیں, اپنی روٹین سے علیحدہ سے ٹائم نہیں نکال سکتے کہ 5-6 پروڈکٹس کا استعمال وہ صبح بھی کریں اور رات میں بھی کریں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ایک اچھا سا کوئی کلینزر, لیکن تمام چیزیں میڈیکیٹڈ رکھیں. دوسری چیز موئسچرائزر اور سن بلاک, یہ 3 چیزیں آپ کی روٹین میں مسٹ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین ذرا 20 ایئرس پلس ہو گئی ہیں, مرد ذرا جو 20 ایئرس پلس ہو گئے ہیں, کیونکہ 20 ایئرس کے بعد ایجنگ پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو ایک کمپاؤنڈ آتا ہے میٹریکسل کے نام سے, اس کے ساتھ ہائلورونک ایسڈ کے کمبینیشن فارمولاز, وٹامن ای, یہ تمام چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں میڈیکیٹڈ جو ہیں. یہ آپ کی اسکن کو اینٹی ایجنگ ایفیکٹ بھی دیتے ہیں, یہ آپ کی اسکن کو نرش بھی کرتے ہیں, ہائیڈریٹ کرتے ہیں, کیا اب گلو اس کا دیتے ہیں. کمپاؤنڈ یہ جو بھی آپ نے کہا اس کا تو دوبارہ نام میٹریکسل. میٹرکسل, اور یہ کوئی بھی یہ یوز کر سکتا ہے کوئی بھی. سیف, آپ نے ریٹینولز کا سنا ہوگا, سب لوگ اس سے اویئرڈ ہیں. از اٹ اے سیرم؟
سیرم فارم میں آتے ہیں یہ. اچھا اب ریٹینولز کیا تھا کہ ریٹینولز ایک ایج کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں, چھوٹے لوگ استعمال نہیں کر سکتے, جو مطلب کم ایج کے افراد ہیں. دوسری چیز ریٹینولز ہم صرف نائٹ ٹائم پہ یوز کراتے ہیں اور ڈیلی یوز نہیں کرا سکتے جن کی اسکن سینسیٹیو ہوتی ہے, لیکن میٹرکسل ریٹینوائڈ سے تھوڑا سا سپیریئر ہے ان دا فارم آف کہ یہ آپ ڈے اینڈ نائٹ دونوں ٹائم پہ یوز کر سکتے ہیں. اس سے فار آل ایج گروپ اور ہائیڈریشن اور ریپیئر بہت اچھا دیتا ہے. 18 ایئرز اینڈ ابو آپ بے شک اپنی روٹین میں رکھیں, آپ کی اسکن کے لیے بہت میٹرکسل یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یس آپ سب نوٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ تو بالکل، نہیں کہ اگر بالکل، خود نہیں، سے لوگ دیکھ کے استعمال کرنا شروع نہیں، کر اس کا دیں تو کوئی نقصان الٹیمیٹلی نہیں اس ہے. کا کوئی نقصان ہو نہیں، جائے, نہیں، کیونکہ بالکل ہمارے نہیں یہاں نقصان. پر لوگ سیلف میڈیکیشن, سیلف سپلیمنٹیشن اور اس طرح کے بالکل، ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ بتا رہی ہیں تو یہ خود سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اسکن کیئر از ویری ویری امپورٹنٹ, اور پلس یہ آپ کی سیلف کیئر میں بھی آتا ہے. جب آپ اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں, اپنا خیال رکھتے ہیں, ہر 2-3 مہینے کے بعد یا ہر مہینے ہی اگر آپ کسی اچھے سیلون, اسپا یا اسٹیٹک کلینک پر چلیں جہاں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرواتے ہیں, سو یہ آپ کا کانفیڈنس بھی اپ کرتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم اس سے اپ ہوتی ہے. سو اپنی کیئر لازمی طور پر کریں, اسکن کی کیئر لازمی طور پر کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ثانیہ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں منشیات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر. اگر ہم منشیات کا استعمال دیکھیں تو نہ صرف اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, بلکہ آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں بھی دیکھیں, اور جب ڈیوٹی آرز نہیں ہوتے تو وہاں کے لوگ بھی آپس میں بیٹھ کے ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ ڈرگس جو تھے آپ کو بیکورڈ ایریاز یا وہاں پر کوئی نشئی ہوتا تھا, کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا تھا, اس کو ارد گرد سے کوئی ایسی کمپنی ملتی تھی, اس کو اس طرف مائل کر دیا جاتا تھا اور وہ لوگ کرتے تھے. بٹ اوور دا لاسٹ فیو ایئرز دس ہیز بین آبزروڈ کہ یونیورسٹیز میں, تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور آئس, ہیروئن, یہ والی چیزیں جو ہیں وہ دیز آر بینگ ویری کامن اور اب اویلیبل بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے لوگوں کو ملتی ہیں, بٹ یس جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے راستے بھی بے شمار ہوتے ہیں. بٹ ہمارے ینگسٹرز, ہماری یوتھ تباہ ہو رہی ہے ود دا یوز آف سچ ڈرگس, اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے, بیکاز وی آلریڈی ہیو سو مچ پرابلمس ان پاکستان. سو ہم ان چیزوں کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں, ایک کوشش, ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے آئی ایم ہیونگ along with me کنسلٹنٹ انسداد منشیات مہم سید ذوالفقار حسین صاحب اس وقت شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم گاہے بگاہے یہ ٹاپک جو ہے ڈرگس کا یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اور جب بھی ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ پہلے سے زیادہ خراب ہوتے ہیں, جو تعداد ہے لوگوں کی وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک, یہ ایک بڑا گھسا پیٹا بڑا کامن سا سوال ہے کہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے, ینگسٹرس کیوں اس کے ایڈکٹ ہو رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ مختلف ٹائم پہ آپ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اور آپ نے ابھی سٹارٹ میں ایک بات کی تھی, بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں یا سیکٹرز ہیں جن کو ہم نہ اگنور کرتے ہیں. یعنی آپ نے آرگنائزیشن کا ذکر کیا, میں آج بتانا چاہتا ہوں اس سسٹم کو نا, یا اس چیز کو ہم اگنور کرتے ہیں, ہم ڈسکس نہیں کرتے. ہمارے سامنے صرف سڑکوں, باغوں, پارکوں میں بیٹھے لوگ جو ہیں, یا تعلیمی اداروں میں وہ لوگ ہیں. پرائیویٹ آرگنائزیشن کی آپ نے بات کی, خاص کر جو کال کرنے والے جو فون کال کی کمپنیز ہیں, نائٹ کو آپ کسی بھی فون کال کمپنی میں کال سینٹر میں چلے جائیں, آپ کو جب ریسیس ہوتی ہے, وقفہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا, آپ جا کے رات کو دیکھ لیں لڑکیاں اور لڑکے چرس کا استعمال, سگریٹ کا, ویپنگ میں آئس کا استعمال کرتے ہیں. یہ جو سیکٹر ہے نا, اس کو ہم نے ہر وقت اگنور کیا ہے. لاہور ایک بڑا شہر ہے, لاہور میں آپ دیکھ لیں کتنے پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہوں گی بڑی. اچھا مجھے بڑے لوگوں نے بتایا, پھر میں نے اس پہ اسٹڈی بھی کی, ہم نے ورک پلیس پروگرام سٹارٹ کیا آرگنائزیشن کے لیے. ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے نا, بعض آپ کی مارکیٹنگ میں ایسی ترجیحات ہوتی ہیں جس میں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہوتا ہے. مجھے بہت یہ انفارمیشن بتاتے ہوئے کہ جو ہماری پراپرٹی کے ٹائکون یہاں پہ ہیں, وہ اپنی پراپرٹی کو سیل کرنے کے لیے دبئی میں یہ ساری محفلیں سجاتے ہیں بعض اوقات. اور جب محفلیں سجاتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں جو یہ آرگنائزیشن لیول کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ ہماری یوتھ میں ڈرگز بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے جو حالات ہیں ہمارے لیے, آنے والا جو وقت ہے بڑا کرٹیکل ہے. میں نے بہت سی چیزوں کو
پریڈکشن پہلے کی وہ بہت سی سچی، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن میں ایز ایکسپرٹ ہوں، کئی سالوں سے میں کام کر رہا ہوں، جو چیزیں حالات کو میں دیکھتا ہوں وہ پریڈکٹ کرتا ہوں. 3-4 سال 2026 جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا کرٹیکل سال ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر، باغوں پہ، آپ جس جگہ بھی جائیں گے، جتنا مرضی آپ کنٹرول کر لیں، جتنا مرضی ان کو ریموو کر کے ادھر سے ادھر کر لیں، لاہور سے باہر چھوڑ دیں، لیکن 2026 میں آپ لاہور کی ہر سڑک پہ، ہر چوک اور چوراہے میں آپ کو What ڈرگ do you نظر آئیں think گے. would be the اس کی وجہ reason, and what do you think is right now the reason? دا ریزن از بیہائنڈ دیٹ آپ کے معاشی حالات ملک کے بہت زیادہ خراب تو ہیں. معاشی حالات میں تو آپ کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، قوت خرید کم ہو جاتی ہے نا. دیکھیں آپ کے گھر میں دیکھیں مہنگائی بہت زیادہ ہے، بجلی کا بل دینا ہے، بچوں کی فیس دینی ہے، آپ کے اخراجات جو ہیں، آپ کی آمدنی 20,000 ہے اور آپ کے ایکسپینڈیچر جو 40-35,000 کے قریب ہے. ہاؤ مینج کس طرح کریں گے اس کو؟ مینج کس طرح آپ چیزوں کو کریں گے؟ آپ کے اندر پھر ڈپریشن، انزائٹی. آپ دیکھیں ہمارا کلچر ایک ایسا ہے کہ چاہے امیر ہو چاہے غریب فیملی کے اندر، جب صبح گھر کا جو سربراہ جب جاتا ہے تو اس کی بیوی جو ہوتی ہے پہلے اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ آج میرا خرچہ دے کے جائیں، گھر میں جو پکانا ہے اس کا دے کے جائیں. تو ظاہری بات جب آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں اور پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہوں گے، آپ زندگی سے فرار چاہیں گے. دیکھیں یہ ڈرگ جو ریلیٹ کرتی ہیں، یہ ساری چیزوں ہم نے اس بیسک چیز کو جو شوقیہ طور پہ استعمال کر رہے ہیں ان کی تعداد بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اپر کلاس کے جو بچے ہیں جو او لیول میں پڑھ رہے ہیں، ان میں بھی یہ ڈرگ بہت زیادہ، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ مستی فرار چاہتے ہیں، وہ آپس میں پارٹی گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں. بعض تو ہماری اپر کلاس کی سوسائٹی میں ایسے ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں جہاں بار بنی ہوئی ہیں، گھر کے اندر جو نیچے بیسمنٹ ہے وہیں انہوں نے ایسی محفلیں سے جاتے ہیں، اوپر والدین کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. الگ راستہ ہے، بچے اپنے دوستوں کو لے کے آتے ہیں، ساری رات وہاں یہ جو ہم ذکر کر رہے تھے ایسٹسی LSD ٹیبلٹ کا، وہ استعمال کرتے ہیں. بیسیکلی وہ پارٹی ڈرگز ہیں، وہ استعمال کرنے کے بعد آپ 4-5 گھنٹے ڈانس ہی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح ابھی جو ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کے اندر یہ جو تھوڑی اویئرنیس آنے سے جو میں پرائیویٹ اسی طرف ہی آ رہی تھی کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس وہ اس سے کیوں بہت زیادہ متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسکول لیول پر یہ چیز شاید تھوڑی سی کم ہو، لیکن یہ اسکولز میں ان کی بات کری ہوں جہاں OA لیولز کروایا جاتا ہے، جن کی فیسیں بے شمار ہے، وہاں پر دس از بینگ ویری کامن، کیونکہ وہاں پر امیر ماں باپ کے بچے آتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کالجز میں آ جائیں، اور اب میں ان کالجز کا نام تو نہیں لے سکتی، اور یہاں پھر آپ کے کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ یونیورسٹیز آ جاتی ہیں. Who is providing all of this, or who is facilitating actually this drug circle into that, for that universities? بہت سے یونیورسٹی کے جو بڑے لوگ ہیں مجھ سے بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں، نام تو یقیناً ہم نہیں لیتے، لیکن دیکھیں آپ نے اپنے کلائنٹ کو نہ بڑھائیں، آپ بچوں کی تربیت کریں اور یہ سوچیں کہ کبھی آپ کا بچہ اور بچی بھی یہ استعمال کر سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کسی نہ کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھنا ہے نا. جب آپ یہ چیز سوچیں گے نا کہ اگر میں نے دوسروں کے لیے اچھا کرنا ہے، یہ ادارے کے سربراہ پہ ہوتا ہے، ریکٹر، وائس چانسلر، پرنسپل، ہیڈ ماسٹر. یہ دیکھیں یہ تو ایک امپلائی ہے نا، آپ جو انسٹرکشن پیچھے سے آنی ہے کہ کلائنٹ کو بڑھانا ہے. جب آپ نے کلائنٹ کو بڑھانا ہے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جب فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ایسی چیزیں آپ کے ہاں ہوں گی. اب دیکھیں اویئرنیس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ تعلیمی اداروں کے سربراہ جو الرٹ ہو گئے ہیں، اور لیکن جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے میرے ادارے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے تو وہ اس کو نا انڈر دا کارپیٹ، ان کے اندر وہ ہمت اور سکت اس لیے نہیں ہوتی. ایک یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں، ایک یونیورسٹی، کئی یونیورسٹیوں کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، تو ایک یونیورسٹی کے مجھے جو ڈین تھے ان کا فون آیا کہ ذوالفقار سے ہماری یونیورسٹی کے اندر نا آئس بکتی ہے، اور وہ سیکورٹی گارڈ اور اسٹوڈنٹ مل کے، ظاہری بات جس نے پینی ہے تو ہم نے ان کو پکڑا بھی ہے. تو بچے پتہ کیا کرتے ہیں، بچے نا ویڈیو بنا کے نا 300-400 بچہ جب پکڑتے ہیں تو ایک شور برپا ہو جاتا ہے، ویڈیو بنا کے وائرل کرتے ہیں، تو ساری یونیورسٹی کا نام، ادارے کا نام لیتے ہیں، تو اس سے ہم بدنامی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے خاموشی سے یہ کام چلتا رہے تو چلنے دے. دس از اے ناٹ اے سلوشن. آپ کو سٹینڈ لینا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں آپ ضرور سٹینڈ لیں گے. اور یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے کہ اگلے چند سال 2026 اگلے 3 سال میں یہ تعداد، یہ ریشو بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ معاشی حالات ایسے ہیں. حالانکہ اگر ہمارے معاشی حالات ایسے ہیں، انہی معاشی حالات میں، انہی اکنامک کرائسس میں ہمارے بہت سے انڈیویجولز، بہت سے ینگسٹرز وہ اپنی فل
کیپیسٹی کا استعمال کرتے ہوئے ڈالرز میں ارن کر رہے ہیں, بہت اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ معاشی حالات اور ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کوئی سیکنڈ وے نکالیں, آپ اس کا غلط مطلب آپ اسے راہ فرار ایکچولی میں جا رہے ہیں, تو چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوں گی. واٹ ڈو یو تھنک حکومتی سطح پر کس قسم کے انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے؟ آلریڈی کیا کام ہو رہا ہے, کس لیول پر ہو رہا ہے, پہلے ذرا یہ بتا دیں. دیکھیں اس میں نا آنرشپ کی بات مین امپورٹنٹ ہے. جب آپ آنرشپ لے لیتے ہیں نا تو پھر چیزیں بہتر ہوتی ہیں. آپ نے آنرشپ لے لی, میں نے سڑک بنانی ہے, میں نے برج بنانے ہیں, میں نے ہاسپٹل بنا دینے. جب ڈرگس کی باری آتی ہے تو پھر آپ آنرشپ آپ کو لینی پڑے گی. ایک ٹائم پہ آنرشپ لینے سے بات نہیں بنتی, یہ آپ کو ریگولر بیس پہ چیزوں کو کرنا, چینلائز, ہفتے میں ایک میٹنگ کریں سی ایم لیول پہ, اس کے بعد سب اداروں کو بلائیں آپ نے کیا پروگرس دی ہے. دیکھیں جب تک یہ نہیں آپ کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ابھی گورنمنٹ نے ریسنٹلی جو کورٹ کی ڈائریکشن تھی, جو ہائی کورٹ میں ابھی کیس ہے جس میں بھی کورٹ کو اسسٹ بھی کرتا ہوں, پارٹی بھی ساتھ ہوں, اسی کی روشنی جو 5 سال سے وہ کیس چل رہے ہیں, تو ابھی گورنمنٹ نے ہاسپٹل جو سڑکوں باغوں پارکوں میں ایک پائلٹ پروگرام شروع کیا ہے, تو وہ 100 بیڈ کا گورنمنٹ ایک ہاسپٹل آؤٹ سورس کر رہی ہے, لیکن ایک ہاسپٹل سے کوئی کام نہیں چلے گا. ہمیں تو یہاں کوئی 15-20 ہاسپٹل چاہیے. اس لاہور شہر میں, لاہور شہر کی سڑکوں میں 7 سے 8 ہزار بندہ بیٹھا ہے, 120 سے زیادہ مقامات ہیں, ہاٹ سپاٹ ہیں, خواتین آ گئی ہیں, خواتین کے لیے ہمارے پاس ہاسپٹل نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھیں یہ وہی چیزیں ہیں جو بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. اگر چیزوں کا حل سامنے ہو یا کوئی سلوشن کی طرف جائے تو پھر دیکھیں آپ جتنی مرضی پکڑ دکڑ کر لیں, ڈرگز کوئی چیز بھی آپ کی مارکیٹ میں, چینی غائب ہو سکتی ہے, آٹا غائب ہوگا, لیکن ڈرگز نہیں غائب ہو سکتی. یہ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں کہ کس طرح سے ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول کیا گیا, اور وہ جو بات کی جاتی ہے کہ ڈنڈا چلا اور ان چیزوں کی سمگلنگ کو روکا گیا, ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا. سو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جب کوئی کام ہونا ہو, جب کسی پر ہاتھ ڈالنا ہو, سو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں, بشرطے یہ کہ آپ کی کیا ول ہے, آپ کیا یہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی کیا مطلب کیا ہمارے جو اشرافیاں ہیں یا جو ہمارے برسر اقتدار لوگ ہیں, ابھی تو چلیں کہ انٹرم سیٹ اپ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ایک پرماننٹ حکومت آتی ہے, یا ہمارے اداروں کے لوگ, کیا ان کو نہیں پتا کہ کون لوگ اس میں ملوث ہیں, کون لوگ یہ آگے چیزیں پاس آن کرتے ہیں, تو کیا ان کے خلاف نہیں کوئی کریک ڈاؤن ہوتا؟ کیونکہ آپ اپنی نسل, آپ اپنا مستقبل تباہ کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. یہاں میں آپ کے پروگرام کی حساست سے 4-5 روز پہلے جو کور کمانڈر کوئٹہ ہیں, لیفٹیننٹ جنرل جو غفور صاحب تھے, انہوں نے ایک انیشیٹو لیا, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کمپین میں فوج کو آنا پڑے گا. اگر ہماری آرمی بے شک جیسے ڈالر والے معاملے پہ آنا پڑے گا. دیکھیں یہ مسئلہ بہت ہی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, یہ اب کسی کے ایک دوسرے پہ ہم گیم. انہوں نے کوئٹہ ڈویژن میں 4 جو ڈسٹرکٹ ہیں وہاں انہوں نے کروڑوں روپے کی ڈرگز جو پکڑی ہیں, اور اس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں جو ان کی مختلف چیزیں تیار ہو رہی تھی, چھوٹے چھوٹے کارخانے تھے, ان کو جلایا ہے. تو دیکھیں انیشیٹو لیا گیا نا, اس میں میں فیل کرتا ہوں. دیکھیں میرا جو ایکسپیرینس ہے, کسی نہ کسی دن آپ دیکھیں گے آرمی چیف خود ڈرگز کے خلاف ایک کمپین کا آغاز کریں گے, ایک لانچ کریں گے. اگر وہ اس لیے فیل کریں گے کہ دیکھیں ہماری ٹوٹل پاپولیشن اس ساؤتھ ایشیا میں یا ایشیا میں ہماری گروتھ کا ریٹ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کی نسبت ڈبل ہے, اور 30 سال میں 25 سال میں ہماری پاپولیشن ڈبل ہو جائے گی. تو دیکھیں جب ہماری پاپولیشن انکریز کرے گی تو ہمارے مسائل ہیں نہیں وسائل. تو اس فیلڈ میں اس کام کو کرنے کے لیے اینٹی نارکوٹکس فورس آلریڈی ڈن اے لاٹ آف ورک, اور پولیس بھی کر رہی ہے. لیکن ہمیں جو تیسری قوت جو ہے نا, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ آرمی کو اس میں انوالو ہونا پڑے گا. جب آرمی چیف جو ہے فوج کے جو سربراہ ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کریں گے تو تب یہ معاملہ. میں تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں جو دیکھ رہا ہوں نا, آپ کو میں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں حالات بڑے خراب ہیں. دیکھیں ہمارا لاہور شہر اور قصور, ہماری سپلائی بہت زیادہ ہے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. سپلائی دیکھیں قصور ابھی آپ نے ڈرون دیکھا, ڈرون کا ذکر کیا ہے. میں نے نا میں پیرو اور کولمبیا وزٹ کے لیے گیا کانفرنس کے لیے, جو ساؤتھ امریکہ میں ڈرگز کے حوالے سے. اس وقت جو وہاں کا مافیا ہے وہ یہ ڈرون استعمال کرتا تھا, میکسیکن مافیا. میں میکسیکو بھی وہ کے آیا ہوں, وزٹ کر کے آیا ہوں. میکسیکن مافیا جو ہے نا یہ ڈرون استعمال کرتا ہے. یہ ٹیکنالوجی پرانی ہو گئی ہے, لیکن
پاکستان میں ابھی ANF نے دیکھیں پکڑے ہیں 2 ڈرون گرے تھے، اس کے بعد ڈرون جب پکڑا گیا ریٹ ہوا، اس کے تانے بانے کن کے ساتھ ملے ہیں جا کے آپ آگے دیکھیں. اور قصور ڈسٹرکٹ جو ہے، میں اس دن رپورٹ پڑھ کے بڑا پریشان ہو رہا تھا، قصور ڈسٹرکٹ میں مختلف جو کیا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، وہاں سے ڈرون اڑائے جاتے ہیں، دوسرے کنٹریز میں کچھ چیز بھیجی جاتی ہے، کچھ منگوائی جاتی ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈرگس ہیں یہ ایک ملک سے دوسرے ملک کے ڈرون کے ذریعے جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے نا، کے ذریعے بھیجے چائنیز جاتے ہیں. ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. ڈرون 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر رینج کے اوپر وہ ڈرون کو یہ 5 سے 6 کلو وزن اٹھانے کی اہلیت رکھتا ہے. لیکن دیکھیں ساری چیزیں اسمگلنگ تو نہیں رکتی، بناوٹ آپ انٹرنیشنل کنٹرول کر لیں گے، آپ لوکل مینوفیکچرنگ جو کیمیکل ڈرگز وہ بہت زیادہ آ گئی ہیں. اس کے لیے ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا ہے، ہمیں اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا. جب ہم سر جوڑ کے نہیں تمام بیٹھے، سٹیک ہولڈرز کا اصل میں اس میں بہت زیادہ کردار ہے، اور آپ کے بقول آرمی کا، پاکستان آرمی چیف آف آرمی اسٹاف، ان کا بہت بڑا اس میں کلیدی کردار ہو سکتا ہے. اگر وہ چاہیں تو چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو سکتی ہیں، چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں یہ جو ڈرگز آتے ہیں یہ باہر سے آتے ہیں یا لوکلی بھی بن رہے ہوتے ہیں؟ لوکلی جس طرح آپ قصور کہہ رہے ہیں، قصور میں بنتے ہیں اور نا قصور میں نہیں. یہ جو ابھی ڈرون کی جو ہسٹری آئی ہے نا، ابھی جو ڈرون کی، لیکن موسٹ آف جو ہمارا افغان بارڈر ایریا ہے جو تقریباً 2200 کلومیٹر اوپن تھا پہلے، اور اب ہماری آرمی نے، پاک آرمی نے اس کو فینس لگا کے تقریباً کنٹرول کر لیا. اتنا بڑا بارڈر ایریا پہاڑوں پہ ہیلنگ تھا. وہاں افغانستان جو اوپیم کے لحاظ سے پیرو دنیا کا نمبر 1 کنٹری تھا کوکین کی پروڈکشن کے حوالے سے، اور یہ افغانستان وہ اوپیم کے حوالے. لیکن اب افغانیوں نے کیا کیا ہے، افغانیوں نے ایک ایسا پودا گرو کیا ہے، اس پودے کے ذریعے آپ آئس بنا کے نا دنیا کے مختلف ممالک کو سپلائی، کیونکہ ڈرگز کی جو استعمال ہے اس میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں. اور لوگ جو ہیروئن کا استعمال کرتے تھے وہ اب آئس پہ چلے گئے ہیں. آئس کیمیکل وہ آسان اس کو بنانا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر تھرو پاکستان، جو کیونکہ ہماری ٹریڈ ان ملکوں سے ہے، پاکستان کے ذریعے دوسرے ممالک میں سپلائی ہوتی ہے. ظاہری بات پاکستان میں بھی پکڑی جاتی ہے. بہت پاکستان میں نشے کی بات کریں، ڈرگ کی بات کریں، سو کون سا کامن اس وقت ڈرگ سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے جو نوجوانوں میں ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے ریسنٹلی مختلف ٹریٹمنٹ سینٹر ہیں لاہور کے، میں کاؤنسلنگ کے لیے بھی جاتا ہوں، تو میں نے جب وزٹ کیے ہیں تو اس میں مجھے جو حیرانی ہوئی دیکھ کے 5-7 ٹریٹمنٹ سینٹر میں موسٹ جو 40% جو نوجوان بچے جن کی عمریں 20 سال 22 سال 25 سال سارے آئس پہ لگے ہوئے، آئس کا نشہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ نشہ جو ہے نا یہ بڑا اب کیا کہتے ہیں چیپ ہو گیا ہے. آج 2016-17 میں اس کا پرائس 5-6 ہزار روپے تھی، آج یہ 1200-1500 روپے کا. جو سڑک پہ بیٹھا ہے وہ بھی آئس کا استعمال کر رہا ہے، گھر میں کسی سے پوچھیں وہ بھی آئس کا استعمال کر رہا ہے، تعلیمی اداروں کے ہاسٹل میں دیکھیں وہاں بھی آئس کا استعمال ہو رہا ہے. ہماری یونیورسٹیوں کے ارد گرد آپ دیکھیں چائے خانے بن گئے. آپ نے کبھی اس پہ دیکھیں، میں نے آپ کو سٹارٹ میں جب بات کی تھی تو میں نے کہا تھا بہت سی چیزیں ہڈن ہیں ابھی جن کا ہم ذکر نہیں کرتے. برائی جو ہے یہ کسی نہ کسی جگہ پہ اپنا پینیٹریٹ کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے. اب بعض یونیورسٹیاں ان کے ارد گرد چائے خانے، اب یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں، آپ دیکھیں جا کے بچوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، جب پیریڈ خالی ہوتا ہے تو بچے آ کے وہاں چرس کا بھی استعمال کرتے ہیں، ویپنگ بھی. تو یہ تو پھر آبویسلی یونیورسٹی کے اپنے زیر نگرانی ہوتا ہے نا، تو اس کی مانیٹرنگ کو سخت کرنا چاہیے. باہر یونیورسٹیوں کے ارد گرد باہر بھی تو یونیورسٹی والے جو ہیں اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں نا. یونیورسٹی کے اطراف اگر ایسی کوئی چیز ہے تو کیا اس کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا؟ پولیس کو انفارم کیا جا سکتا؟ یہ یونیورسٹی یا انسٹیٹیوشن کی انتظامیہ کا رول ہے کہ وہ ہماری لوکل ایڈمنسٹریشن، ڈپٹی کمشنر، کمشنر پولیس جو چیف ہے لاہور کا چیف، ان کو انفارم کریں کہ سر ہمارے ادارے میں یہ ہو رہا ہے. پھر وہ اگر ریئیکٹ نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے؟ اچھا ایک اور چیز، میں کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، میں نے 2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. منشیات کی روک تھام میں یا اس کو کنٹرول کرنے میں واٹ از دا رول آف اویئرنیس، اور ہمیں کس طرح کی قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، کس قسم کی ہماری پالیسیز ہوں ٹو گیٹ ریڈ آف ڈرگس اور ٹو منیمائز دا یوز آف ڈرگس؟ دیکھیں ہمارے ملک میں ڈیتھ سینٹنس تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پہلے ڈیتھ سینٹنس ہم نے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے ختم کر دی، پھر ڈیتھ سینٹنس ابھی پھر ہم نے وہ ختم کر دی. قانون موجود ہے لیکن قانون کا عمل داری جو ہے نا اس پہ تھوڑی سی کمی ہے. اب اس کے لیے دیکھیں ایک جامع نئے قانون نہ بھی آپ بنائیں، آپ ایگزیکٹو آرڈر سے بڑی چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ جو تعلیمی اداروں کے اندر، کمیونٹی کے اندر جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے اندر آپ نے انٹرنیشنل جو پریونشن کے سٹینڈرڈ ان کو متعارف کروانا ہے.
پیرنٹ کی پیرنٹنگ سکل کے بارے میں بات کریں، ٹریننگ دیں، ٹیچر کی ٹیچنگ سکل کے بارے میں، بچوں کو بیسک لائف زندگی گزارنے کی مہارتوں کی طرف بات کریں. نان ٹیچنگ سٹاف ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، اس کے بعد سویپر ہیں، آپ کا کنٹین کا سٹاف ہے، آفس بوائے ہیں، نان ٹیچنگ سٹاف ہے، آپ ان کی ٹریننگ کریں. جب آپ کریں گے نہیں کچھ تو پھر رزلٹ کیا لیں گے؟ مجھے اور یہ تو بتائیں. پالیسیز کیسی ہونی چاہیے؟ پالیسی quickly اس کو ذرا ہائی لائٹ پالیسی کر دیں. یہ ہونی چاہیے، دیکھیں آپ پریونشن پہ بات کریں، آپ سپلائی ڈائریکشن پہ بات کریں. ڈیمانڈ ڈائریکشن، سپلائی ڈائریکشن ایک علیحدہ علیحدہ سبجیکٹ ہے. ڈیمانڈ ڈائریکشن میں آپ جب جتنے بھی میں نے پروگرام بتائے ہیں وہ ورک پلیس پروگرام شروع کریں، اس کے بعد آپ ٹریٹمنٹ کے پروگرام کریں، ٹریٹمنٹ کے بعد اسکل ڈیولپمنٹ کی چیزوں کو شروع کریں. یہ ایک دو کرنے سے دکھانے سے نہیں ہوگی. آپ اس کو اس کا جو اسکیل ہے وہ بہت بڑا ہے. اس کا سپلائی ریڈکشن پہ آپ کو متحرک ڈے ٹو ڈے اور آپ کو سب سے کام بڑھ کرنا کر جس چاہیے. طرح سے آپ نے بات کی، دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ آرمی چیف کا اس میں بہت زیادہ کلیدی کردار ہے، اور obviously ان کے انٹرفیئر کرنے سے یہ جو معاملات جو ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈرگس کا استعمال، اس کی سپلائی، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.